बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 31 जुलाई आज जुमे का ही दिन है, दूसरा वीलॉग है और जो अब तक की अहम अपडेट्स हैं, खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। और जो अडयाला जेल से इमरान खान के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ईरान से जो अभी दिन दिहाड़े अमरीकी अड्डों पर मज़ीद मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, कुवैत में भी मज़ीद अहम फौजी मकामात को निशाना बनाएगा। ज़मीनी रास्तों से जंग अब समुद्री रास्तों से होती होती पाकिस्तान की तरफ समुद्री और ज़मीनी दोनों रास्तों में शामिल हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर जो ईरान को ज़मीनी रास्तों से काटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा इजलास नेतन्याहू की मुलाकात के बाद, जिसमें 7 ममालिक और जनूब मशरिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अमेरिका में इस वक्त हलचल है। कैंप डेविड में ट्रंप का आला ओहदेदारों, कौमी सलामती की मीटिंग और फौजी हुकाम का बड़ा इजलास भी हो रहा है। और ईरान के साइबर सिक्योरिटी हैकर्स ने अमेरिका के 30 पानी के प्लांट्स पर हमला किया है। और ईरान अमेरिका की जंग आहिस्ता आहिस्ता अब यूरोप समेत दुनिया में फैलती जा रही है। इसकी मैं आपको पूरी तफसीलात बताता हूँ क्या हो रहा है। पेंटागन एक दफ़ा फिर खाली कांग्रेस से $18 अरब इजाफी मांग लिए। इंटरसेप्टर मिसाइल का स्टॉक भी खत्म होने के करीब। और ज़ेलेंस्की के दौरे का अमेरिका पोल भी खुल गया। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन ईरान पर मजीद हमले यानी बरह रास्त जंग की तस्दीक करें। रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान एक तरफ, वर्ल्ड ऑर्डर एक तरफ। खित्ते में आज बड़ी तब्दीली भी। एक तो ईरान का कंट्रोल यमन से फ़लस्तीन, जो हमास ने हथियार डालने से अमरीकी मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और मुकम्मल तामीर नौ के साथ मशरूत कर दिया। और स्पेन में जो भी रजीम चेंज कोशिश में 40,000 तारकीन वतन आए, इसराइल ने कैसे दाखिल किया, ये मामला क्या है, किस तरह जुड़ा हुआ है। DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। मोहसिन नकवी के बयानिए के बाद सूबों की बाज़गश्त और नया ओहदा तख्लीक। लेकिन बलोचिस्तान की सूरत हाल में DG की बातें और लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले मुजफ्फराबाद के अंदर दारुल हुकूमत पर अवाम ने क्या कर दिया है। गोलियों की बौछार भी है। और यहाँ फौज का सबसे बड़ा एक असासा फौजी कमांडोज SSG के खुद शहीद कर डाले। उनकी भी तफसील बताता हूँ कौन थे। और इस्लामाबाद में जो आज तारीखी मनाजर कश्मीर के लिए नज़र आ रहे हैं, 1.5 साल बाद अवाम यहाँ सरप्राइज़ दे रही है। 5 अगस्त करीब आते आते अब अवाम का जोशो खरोश, लॉन्ग मार्च, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं। फाइनल मैच खान के रिहाई के लिए भी तैयार। KP कश्मीर की तरह लोग निकलने के तैयार। और गवर्नर राज की भी खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन खबरों की तफसील अगर आपको बताऊँ, सबसे पहले ईरान अमेरिका के मामलात में, तो वहाँ अभी कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा फौजी इजलास और आला ओहदेदारान को, कौमी सलामती की मीटिंग को बुलाया। और आज इसमें बहुत सारे फैसले होने। आज रात बड़ी अहम होगी। अब नए हरबस में 6 तेल के टैंकर अमेरिका ने निकालने की कोशिश की। ईरान ने 2 तेल के टैंकर जो अमेरिकी बहरी स्क्वाड की हिफाजत में थे वो उड़ा दिए। 4 टैंकर फिलफोर वापसी का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए। उसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां भी हैं। अब नए हरमज़ में अब डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन हथियार डालने के करीब पहुंच चुका है, या फिर आज ईरान पर अब नए हरमज़ पर मजीद खतरनाक हमले होंगे। अभी तक ट्रंप और उसके इत्तेहादियों को समझ नहीं आ रही ये मामला कैसे हल करें कि ईरान की जंगी ताकत ख़त्म क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जो आज अभी ताज़ा तरीन जो कुवैत पर दोबारा हमले हुए, कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो कहा है कि ड्रोन नुकसान से पहले तबाह हुए, लेकिन इसमें ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर अमरीकी इंटरसेप्टर इस्तेमाल हुए हैं। वो मिसाइल जो इंतहाई कीमती हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से इख्तिताम की तरफ है। हर गुजरता दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है। इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। आप देखें कि अब नए हरमज़ तो ईरान के कंट्रोल में थी। अब जो ज़मीनी और समुद्री मामलात शुरू हो गए हैं, उसमें एक तो ज़ाहिर है बाबुल मंदब, जहाँ के कंट्रोल ने अब आलमी कीमतों में वो जो तवाज़न था वो बुरी तरह मुतासर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सऊदी अरब के जो बहरी रास्ते और ज़मीनी रास्तों से अब यमन के हौसियों के खिलाफ बड़ी जंग और हमले की आज तैयारियाँ हैं। एक तरफ बहरा अहमर में बाबुल मंदब पर तेल की जो बरामदात है उसमें रुकावटें दूर करनी है। दूसरा, सऊदी अफवाज इस वक्त मशरकी बॉर्डर पर बेज़ा के करीब मौजूद है और वहाँ यमन की फ़ौज भी इकट्ठी हो चुकी है। बहरी रास्तों में सऊदी अरब ने जो अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सूडान और जबूती के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद इकट्ठा किया है। हौसियों ने हमला करके भी 6 सऊदी टैंकर्स को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। अब उन्हें अफ्रीका का चक्कर काट के पूरा बहिरे रोम की तरफ जबराल्टर की तरफ जाना पड़ रहा है। और ये इसलिए खतरनाक है, जबराल्टर में स्पेन में भी जो हुआ वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ बताता हूँ आपको। 43 ममालिक सऊदी अरब ने किराए की बंदूकें ज़रूर इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन ये मामला इस तरह बढ़ता जा रहा है कि ईरान ने एक तरफ मिस्र पर भी हमला कर दिया, अमरीकी तनसीबात पर ट्रंप पर दबाव बढ़ाया, दूसरी तरफ यमन के हौसियों से भी, और तीसरी तरफ फ़लस्तीन में हमास ने भी अब असलहा वापस करना था वो इनकार कर दिया कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, तामीर नौ नहीं होगी। ये मामला जो समझ रहे थे कंट्रोल हो गया, ये नहीं हुआ। अब ये जंग आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। आप देखें कि ज़मीनी हदूद से समुद्री हदूद में कितनी तेज़ी से फैली कि यूक्रेन अब बराह रास्त इस जंग में शमूलियत का ऐलान करें। उनके फ़ौजियों की तरफ से आज बाकायदा बहरे कैस्पियन पर ईरानी जहाज़ों पर हमले करने की आज ऐलान आ गया
کہ اب ہم وہ ایران کا جھنڈا پکڑ کے باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ حملہ کسی بھی وقت بحر کیسپیان پر وہ ایران کے اور روس کے بھی جہازوں پر مشترکہ کریں گے. تو بحری تجارتی راستوں کا، راہداریوں کا یہ معاملہ اب دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا کہ اسپین میں ابھی آپ دیکھیں کہ جس نے سعودی عرب، اسرائیل نے، چونکہ وہاں جبرالٹر جو جبرال طارق اسے کہتے ہیں، بحیرہ احمر چونکہ بند ہو چکی ہے، ایشیا اور افریقہ سے سامان لانا بحر روم تک تجارت کا جو واحد راستہ ہے وہ حوثیوں نے بند کر دیا ہے. اب اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ہے وہ تجارتی راستوں اور پھر یورپ کی جغرافیائی حدود تک پہنچ چکی ہے. باب المندب پر جو اسرائیل، سعودی عرب سمیت یہ تمام تجارتی اور عسکری جہاز غیر محفوظ ہیں. اب نائے ہرمز پر بھی یہی صورتحال ہے، وہاں سعودی عرب، امریکہ یا اسرائیل کے جہاز نہیں جا سکتے. تو یہ اب بحر روم میں اسپین اسرائیل کے ان جہازوں کو پہلے ہی روک رہا ہے جو اسلحے کے ذخائر لے کے گزرتے ہیں. اسپین آپ کو یاد ہوگا پہلا ملک ہے جس نے ایران جنگ میں ملٹری اڈے دینے سے بھی انکار کیا اور فلسطین کے سب سے بڑے حامی ہیں. فلسطین کو انہوں نے ابھی آزاد ریاست بھی سب سے پہلے تسلیم کیا. اور ابھی اسی لیے 50 سال کی تاریخ میں اچانک عجیب و غریب واقعہ ہوا جو اسپین میں سیوتا میں مراکش میں 40,000 تارکین وطن اسرائیل نے داخل کروا دی. اسرائیل نے کہاں سے داخل کروائے؟ مراکش سے، کیونکہ مراکش کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اسے تسلیم کرتا ہے. اسپین پر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے واردات ہوئی اور بارڈر پر اچانک 40,000 لوگوں کو داخل کرنا جیسے رجیم چینج کی کوشش تھی، کیونکہ اصل معاملہ وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ملک ان کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہی کریں گے. آپ اس سے جڑی ہوئی خبر دیکھ لیں جو نیتن یاہو اور ٹرمپ نے جو ایران کی سمندر کے ساتھ زمینی راستوں سے کاٹنے اور مفلوج کرنے کے لیے معیشت، تجارت اور بیرونی رابطے اور خوراک ذہن میں رکھیں، آخری دباؤ بڑھانے کے لیے ایران کے 7 ہمسایہ ممالک ہیں. سمندر کی بحری ناکہ بندی کریں، زمین کی راستوں کی ناکہ بندی کریں. ان 7 ممالک میں عراق، پاکستان، ترکیہ، ترکمنستان، افغانستان، آرمینیا اور آذربائیجان، یہ 7 راستے، 7 سرحدیں ہیں، یہ بند کر کے ایران کو قحط کے معاملے کی طرف دھکیلیں. یعنی مسائل اتنے بڑھا دیں کہ یہ معاہدے کے لیے مجبور ہوں. اب ظاہر اس میں چین روس کا بڑا اہم کردار ہوگا اور کیا پاکستان یہ مانتا ہے کہ نہیں، اب یہ بھی دیکھنا ہوگا. یہ اب حالات بڑے آگے تیزی سے ٹوسٹ لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اپنے حالات آپ کے سامنے اس وقت کشمیر سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. یہاں مظفر آباد میں جو بھی حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، عوام قابو نہیں آ رہی. عوام کا جوش و خروش تو یہ ہے کہ مظفر آباد میں ابھی لانگ مارچ وہاں پہنچا نہیں ہے، تو مظفر آباد کے جو لوکل لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے. پھر انہوں نے وہ جو سیاسی سہولت کار تھے، یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ، ان کے دفاتر بھی نظر آتش کیے، پوسٹر وغیرہ بھی اکھاڑ دیے، لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. مرکزی شاہراہوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے. اور مظفر آباد میں بھی 3 لوگ جو ہے ان کی شہادت کی اطلاع بھی آ رہی ہے، 25 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں ایک معصوم 7 سال کی بچی ہے. ایک نوجوان جو چھت سے ابھی ویڈیو بنا رہا تھا اس پر بھی گولی چلائی گئی. اور 3 ابھی کنفرم ہوئے ہیں، باقی ظاہر ہے خدا نخواستہ اور مزید معلومات آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن جو حیرتناک مناظر آج اسلام آباد F10 میں نظر آئے، جو کشمیریوں کے لیے اسلام آباد کے لوگ نکل آئے جنہیں روکنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی، کیونکہ پولیس اس وقت اسلام آباد کی آزاد کشمیر میں ہے. دارالحکومت میں آج نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ انقلاب گئے. یہ آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی تھے اور عوام تقریباً 1.5 سال بعد یہ ڈی چوک کے قتل عام کے بعد اتنی بڑی تعداد میں نظر آئی. یہ شاید ویڈیو اب چل گئی ہوگی یا چل رہی ہوگی. کراچی میں پھر وکلا نے آزاد کشمیر کے لیے ریلیاں نکالی. لاہور میں بھی پریس کلب کے باہر کشمیریوں کے لیے پاکستانی نکل آئے اور وہاں ظاہر ہے نام نہاد بیٹی دعویٰ کرنے والی مریم صفدر، گلو بٹو کا دستہ بھی تھا. 10 لوگوں کو اغوا کیا گیا، باقیوں کو مارا پیٹا گیا. پنجاب میں عجیب ہی دنیا بدماشی اور صفاقیت چل رہی ہے. اسی طرح سیکیورٹی اداروں کی آپ کی صفاقیت دیکھیں. کشمیر میں ابھی ایک بڑا اہم معاملہ جہاں شہادتیں ہوئی، اس میں ایک سابقہ SSG کمانڈو جو ان کے کمانڈر فاروق کے نام سے بڑے مشہور تھے، ان کی آج 27 جولائی کو انہیں گولیاں لگی تھی. آج ان کی شہادت کی بھی اطلاع ہے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں یاد رکھیں یہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے تھے، فوجی تھے سابقہ. جہادی تنظیمیں بھی 1960 سے 88 تک 28 سال تک یہ اس علیحدگی کی جو تحریک چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا حصہ تھے. بھارت کی ہٹ لسٹ پہ تھے، دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. یاسین ملک کے استاد تھے اور سوویت یونین میں افغانستان جہاد میں بھی لڑتے رہے اور وہاں سوویت یونین تو نہیں مار سکا، ہندوستان بھی نہیں مار سکا، لیکن پاکستان کی فوج کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے. اور وہاں بھارت میں TV چینلز پر وہ سوشل میڈیا پر ناظرین ان کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے اپنا اثاثہ خود شہید کر دیا. ان کا جو جنازہ آج تھا وہاں وہ اتنا بڑا تھا، لوگ چھتوں پر گھروں پر چڑھے ہوئے تھے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. تو یہ وہ جرنیلی پالیسیاں ہیں کہ پہلے پال پوس کر آزادی کی تحریک بنائیں، پھر انہیں غدار دے کے گولیاں مار دیں. وجہ یہی ہے کہ انہی جنگوں سے، دہشت گردی سے، آپریشن سے مال کمائے جاتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، آپ دیکھیں امریکہ پاکستان کی اسرائیل کی پالیسی سیم ہے. امریکہ میں $1.5 کھرب کا بجٹ ہے، وہاں بھی سب کانٹریکٹر اور جو 20 سال سے افغانستان میں جنگ ہو، 19 سال ویتنام میں ہو، 3 سال کوریا میں ہو، جنگوں میں لڑ کر ہی کمائی کی جاتی ہے.
لیکن ان کی پالیسی ہے کہ جہاں وسائل ہیں، تیل کے کنویں ہیں، بندرگاہیں ہیں، توانائی ہے، معدنیات ہے، وہاں قبضہ کرتے ہیں، آمدنی بناتے ہیں اور اپنے ملک لے جاتے ہیں۔ یہ کرائے کی فوج بن کے نہیں لڑتے، یہ اپنے ملک کے لیے وسائل چوری کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں۔ عراق میں آپ دیکھیں کہ عراق نے ایک مہینے میں تیل کے ذخائر میں ابھی آمدنی $20 ارب تک پہنچائی ہے، جو پاکستان کی ایک سال کی بھی نہیں۔ اب وہاں عراق پر اچانک امریکہ سعودی عرب نے حملہ بھی کیا۔ اب ایران پر بھی یہی سوچ تھی، جزیرہ خاک پر 90% تیل لینا تھا، اور پاکستان جیسے ملک کی تو معدنیات ویسے ہی مل جاتی ہیں، وینزویلا میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو سارا معاملہ ہی معدنیات کے ذخائر کا، توانائی کا، قبضے کا، اقتدار کا، الیکشن کا، یہ سارا گیم ہے۔ جو رکاوٹ آئے پھر اسے دور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں انہوں نے خان کے ساتھ کیا کیا۔ اب اس کا لیکن نقصان کیا؟ پہلے میں آپ کو اڈیالہ جیل سے خبر بتاؤں جو میں نے بتائی تھی، شہباز گل، ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور پاکستان میں بھی کچھ دوستوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان کے کھانے میں جان بوجھ کر کچھ ملایا جا رہا ہے، بلڈ پریشر تیز کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی جان خطرے میں۔ عمران خان کی جان آپ کو پتہ ہے واقعی خطرے میں ان کی ہر وقت۔ علیمہ خان کی بھی اسٹیٹمنٹ جو ابھی آئی، اس میں پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں پھر آخر میں حقائق بتاتا ہوں کہ صحت کے بارے میں علیمہ خان نے بھی کہا قابل اعتماد معلومات نہیں ہے۔ عمران خان کو زندگی میں کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوا، وہ کئی گھنٹے باقاعدہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ معمول سے کم رہتا ہے۔ صحت کے معاملے میں بڑے وہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں جو منظم گمراہ کن مہم علیمہ خان کے مطابق پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ سنگین صورتحال تھا کہ فضا ہموار کی جائے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، شہباز گل، باقی ساتھی بالکل کنسرن درست ہیں، لیکن یہ خبریں پلانٹڈ بھی ہوتی ہیں، جب سب کو ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے اصل معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں خان کی رہائی اڈیالہ جیل سے عدالتی احکامات کے ذریعے ہونی ہے۔ اب پاکستان کی اب تاریخ اٹھائیں ذرا، کبھی کسی سیاستدان کو اسٹیبلشمنٹ نے جب جیل میں ڈالا ہو تو نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ اسپتال کے طرف۔ نواز شریف سب سے بڑی مثال ہے، آصف زرداری ہے، بے نظیر بھٹو ہے، پوری ایک لسٹ ہے ان تمام سیاسی رہنماؤں کی۔ پہلے بیمار ہو کے اسپتال جانا، پھر وہاں سے یہ ڈیل کر کے باہر بھاگتے رہے۔ اب عمران خان کا معاملہ مختلف ہے۔ الحمدللہ عمران خان اللہ کی مہربانی سے فٹ ہے، وہ ان جیسا نہیں ہے، نہ وہ ڈیل کرتا ہے نہ وہ نظریے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اب عمران خان کو جیل سے کیسے نکالیں؟ یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، کبھی سوچیں آپ کیا اڈیالہ کے دروازے سے کھول سکتے ہیں؟ اور الحمدللہ عمران خان بیمار بھی نہیں، البتہ بیمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان کو بیمار کرنا چاہتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھا کے، صحت کے متعلق کوئی تکلیف دیں کہ وہ مجبور ہو کے اسپتال شفٹ ہوں۔ اس بات پہ غور کریں، رانا ثناء اللہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں اگر 4 لوگ زبردستی بھی بھیجنے پڑے اسپتال عمران خان کو اڈیالہ سے اسپتال شفٹ کرنے تو ہم تیار ہیں۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح ڈیل کرنے، کسی طرح معاملہ، کیونکہ اصل میں 5 اگست کو انہیں حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ انہیں پتہ ہے کہ حد سے بڑا، تو پھر کیا کریں گے؟ بھاگنے کے لیے کس ملک میں جائیں گے؟ یہ جو علیمہ خان کی صرف اسٹریٹ موومنٹ ہے، یاد رکھیں یہی عمران خان کی رہائی میں بہت بڑی سونامی بن جائے گی، کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، کشمیر کا معاملہ دیکھیں، عام آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل دیکھیں، اس سے بچنے کے لیے یہ سسٹم کے ساتھ سارا کھلواڑ کر رہے ہیں جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وہ فیل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل کو چیف ایگزیکٹو، مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر، صدر، یہ عہدہ بنا کر اعلانیہ طور پر پاکستان کا حکمران بنانا سب سے، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوام نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے۔ باقی جتنے ڈکٹیٹرز تھے ان کے پاس کسی نہ کسی صورت میں عوام کی حمایت آتی رہی۔ یہاں چونکہ صرف ظلم کے ذریعے کوشش کی گئی، یعنی 28ویں ترمیم یا صدر بننا ہو، اب بلا شبہ شریف خاندان، زرداری خاندان کی اوقات نہیں انکار کرے، لیکن سمجھوتا کرنے کے لیے حالات ہوتے ہیں۔ اب حالات اب ان کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں یہ 50 سال پرانے والی فائلیں نے کیوں کھولنی پڑی؟ یہ جو سرداری نظام پہ آج ڈی جی ایس پی آر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ بلوچستان میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود کو چودھری نظام مانتے رہے اور آج چودھری نظام اور سسٹم دونوں ناکام ہو گئے۔ پہلے انہوں نے ایوب خان کے دور میں تھا 1 یونٹ بنا کے مشرقی پاکستان بنوایا، اب یہ 20 صوبے بنا کے یا 16 صوبے بنا کے اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے جو پنڈورا باکس کھولا اس میں سے بڑا کچھ نکل رہا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے تو آج کلائمیکس کر دی ہے، لیکن آپ محسن نقوی کی صرف طاقت یا بدماشی کا عالم دیکھیں کہ وزیر داخلہ وزیر اعظم کے نیچے ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے۔ جب وہ استعفیٰ دے کے حکومت سے نکلے تو پھر ایسے بیان آتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ حکومت کے اندر کھڑے ہو کر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے منہ پر انہیں لتاڑ ہے کہ 20 گھنٹے چھوڑو، تم 10 سال بھی کام کرو، کچھ نہیں کر سکتے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیپ ٹاپ نوجوانوں کو دے کے نہیں گھیر سکتے۔ جو باتیں پھر آج ڈی جی ایس پی آر نے کی ہیں، نون لیگ کے صحافی محسن نقوی کی شکایات لگانے گئے اور امید کر رہے تھے کہ بیانیہ بن جائے گا۔ ایک وہ ان کی جو انصار عباسی صاحب، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سسٹم کو چلانے کے لیے تو ملک کے 20 صوبے بنائیں گے، تو کرکٹ بورڈ میں بھی آپ 20 صوبے بنا کے کرکٹ ٹھیک کر لیں۔ اب یہ امید کر رہے تھے ڈی جی ایس پی آر کہیں گے ہاں یہ بات محسن نقوی نے غلط کی ہے، لیکن اس نے اس کے بیان کو ذاتی بیان دے دیا پہلے۔ لیکن اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اچانک، جو ڈی جی ایس پی آر نے، پتہ نہیں کس کا لطیفہ ہے، نام پتہ ہوتا کریڈٹ ضرور دیتا، کہ وہ استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ بھی کوئی نیکی کی ہے؟
اس نے کہا جی کی ہے, ایک آدمی ٹرین اسٹیشن جا رہا تھا, بڑی جلدی میں تھا. میں نے اسے پوچھا کیوں جلدی کی ہے؟ وہ کہتا ہے گاڑی نکلنے والی. استاد نے کہا تم نے پھر ضرور اسے لفٹ دی ہوگی. اس نے کہا نہیں, میں نے گھر کے باہر بیٹھا ہوا کتا اپنا اس کے پیچھے چھوڑا اور وہ دوڑ کر ٹرین پر ٹائم پر اسٹیشن پر پہنچ گیا. ڈی جی ایس پی آر نے یہی کیا, نے صاف صاف کہہ دیا کہ 1973 سے دیکھ لیں کہ الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں کون ہے, وہی خاندان, وہی جاگیردار, وہی پارٹیاں, وہی مذہبی رہنما. آپ 2026 کی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں, بھٹو خاندان, زرداری خاندان, وہی ان کے بارے میں. اچھا یہ دیکھیں اسٹریٹ اوے ان کو کہا جا رہا ہے, اسٹریٹ اوے. پھر اس نے کہا کہ گورننس جو ہے وہ سرمایہ کاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سرمایہ کاری گورننس ہے اور دونوں ٹھیک نہیں ہے. کوئی بندہ ان سے پوچھے آپ اپنا سسٹم تو پہلے بتائیں, سیکورٹی کے سسٹم آپ نے ٹھیک کیا, وہ تو سب سے بڑا کلیپس ہے. اس پوری پریس کانفرنس میں سرداری نظام پہ بلوچستان میں بات ہوتی رہی اور بلوچستان کے حالات کہتے ہیں جی خراب ہی نہیں ہے, وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن خود آگے تفصیلات بتا رہے ہیں. یا تو پھر سرفراز بھوکتی جو وزیر اعلیٰ ہے اسے کہیں نوشکی میں ایک تقریر کر کے دکھا دیں پبلک میں نکل کے, ابھی تک 3,500 فوجی کیوں شہید ہوئے, سویلین بمباری کیوں کرنی پڑتی ہے. 7 مہینوں میں 40,000 آپریشن بلوچستان کے, روزانہ 200 آپریشن بنتے ہیں, 200 آپریشن روزانہ. اور کہہ رہے ہیں کتنے مارے, 2,000 کالا دم تنظیموں کے, 28 کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور 819 لوگ ہمارے سیکورٹی اور عوام کے, یعنی 2 دہشت گردوں کے میں 1 پاکستانی. اب ان کا کیا تھا, دہشت گردوں سے کہہ رہے ہیں بات ہی نہیں کرتے, انہیں تو ہم مار کے وہیں کتوں کے والے کر دیں. یہ ان کے الفاظ تھے. اور حالات یہ ہیں کہ 25 سال ہو چکے ہیں, یہ چند ہزار دہشت گردی قابو نہیں آ رہے. تو سسٹم تو ان کا اصل میں کلیپس ہوا ہے, کیونکہ پانی بھی ہندوستان نے بند کیا, وہ بھی نہیں کھل سکا. SIFC بھی ناکام ہو چکی ہے. بلکہ حکومت کا دیکھیں ہر بندہ, ہر شعبہ, ہر ادارہ, ہر محکمہ ناکام ہے. ویڈیو جو بلوچستان سے آتی ہیں اس پہ بھی کہہ رہے تھے جی 4 اینگل کے کیمرے لگا کے شوٹنگ کر دیں. وہ تو سب نے دیکھی ہیں ویڈیوز, کس کی کہاں آ رہی. لیکن انہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے, دیکھیں انہوں نے عمران خان کا بنایا سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی. آج کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بنایا اس میں بہتری کی گنجائش ہی نہیں. یہ محسن نقوی فیلڈ مارشل کے ساتھ نومبر میں آیا تھا, جنوری میں سے حلف اٹھایا, نگران یہ بنا, پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ بنا, الیکشن اس نے لیٹ کروائے, پھر 1.25 سال اس نے پنجاب میں تحریک انصاف کی تباہی پھیر دی, نگران وزیر اعلیٰ بنا, پھر چیئرمین کرکٹ بورڈ بنا, کرکٹ کی تباہی, وزیر داخلہ بنا, امور کشمیر بنا, ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے وزارت خارجہ بنا, سینیٹر آزاد بنا, اور یہ فیلڈ مارشل کا سیاسی کردار یہ ادا کرتا رہا. 2024 کا سارا الیکشن انہوں نے لوٹا اور سسٹم بنانے کی کوشش کی, اور آج کہہ رہے ہیں 10 سال بعد بھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ دیکھیں, جب فوجی جرنیل کو سسٹم بنائے نا, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایوب خان نے 1 یونٹ وہ مارشل آ لایا, سسٹم بنایا, جنرل ضیاء نے اس کو آگے بڑھاوا دیا, نتیجہ کیا نکلا, مشرقی پاکستان بن گیا, الگ ہو کے بنگلہ دیش. جنرل ضیاء الحق ہے, اس نے بھی ایک مارشل آ لگایا, نیا سسٹم لایا, شریعہ والا سسٹم. نتیجے میں کلاشنکوف, ہیروئن کلچر, مذہبی نفرتیں, فرقہ واریت آپ کے سامنے 88 سے پہلے تھی نہیں. پرویز مشرف نے مارشل آ لگایا, بلوچستان میں تباہی آپ کے سامنے آج تک. فیلڈ مارشل کا یہ سارا نظام ظلم اور جبر کی بنیاد ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. تو یہ جتنے مرضی سسٹم بنائے نہیں چل سکتے. اب ان کے پاس حل ہے, دیکھیں بڑا آسان حل ہے. یہ عمران خان سے معافی مانگیں, اپنے کیے ہوئے اصل کام کی طرف جائیں, آزاد جمہوریت, عدلیہ کو آزاد کریں, جمہوریت کی طرف جائیں, اور اپنے کام جو ملک کا دفاع ہے, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہیں کوئی سسٹم نہیں بنانا پڑے گا. ایک سادہ سسٹم پوری دنیا نے بنایا ہو, بس سے فالو کریں. نیا سسٹم اس طرح نہیں بن سکتا. 25 کروڑ کا ملک ہے, حالات آگے ان کے لیے مزید خطرناک ہونا, اور ہمارا کام ہے مشورے دے کے ان کو سمجھانا. دیکھیں جب آگ لگے تو اس پہ تیل نہیں پھینکنا, کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو بجھا دیں, بجھائیں اور اپنے کام کی طرف جائیں, بس معاملہ سارا ختم. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے, اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.